नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद नादरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तौबा के हवाले से। देखिए, जितने भी इंसान हैं ये सब ख़ताकार हैं, गुनाह का पुतला है। ना मैं गुनाहों से पाक हूँ, ना आप लोग गुनाहों से पाक हैं, बल्कि सब गुनाह का पुतला हैं। सिर्फ अम्बिया की ज़ात मासूम अनिल ख़ता है, उनके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं सब गुनाहगार हैं। हाँ, असहाबे पैगम्बर की जमात वो मगफूर है, अल्लाह ने उनके गुनाहों को मुआफ़ कर दिया है, लेकिन मासूम अनिल ख़ता वो भी नहीं है। जिसमें आता है कि कुल्लु बनी आदम ख़त्ताउन व खैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून, कि हर बनी आदम ख़ताकार है, गुनाह का पुतला है, लेकिन बेहतरीन ख़ताकार वो है जो अपने गुनाहों के ऊपर डट नहीं जाता, बल्कि फ़ौरन अल्लाह के यहाँ आंसू बहाकर नदामत के अल्लाह से उस गुनाह के ऊपर माफ़ी मांग लेता है। इस मुतालिक कुरान मुक़द्दस में भी आया है, अल्लाह कहते हैं इन्नमा तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यामलूना सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन करीब फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम व कानल्लाहु अलीमन हकीमा। अल्लाह कहते हैं वो लोग जो नादानी में भूल से गुनाह कर बैठते हैं, फिर उसके ऊपर वो डट नहीं जाते, बल्कि शर्मिंदगी इख्तियार करके फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हैं। अल्लाह कहते हैं ऐसे ही लोगों के लिए तो तौबा है। लेकिन दूसरी किस्म के लोग वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यामलूना सय्यिआति हत्ता इज़ा हज़र अहदहुमुल मौत। अल्लाह कहते हैं कि वो लोग जो पूरी ज़िंदगी गुनाहों में मुब्तला रहे, ज़िना करते रहे, शराबें पीते रहे, चोरियां करते रहे, गुनाहों के ऊपर मुआफ़ी नहीं मांगी, लेकिन हत्ता इज़ा हज़र अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तुल आन वलल्लज़ीना यतूबूना वहुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबुन अलीमा। कहते हैं जब उन पर मौत आती है तो उनको जब वो पूरी ज़िंदगी के गुनाह नज़र आ रहे होते हैं तो उस वक़्त कहते हैं हमारे गुनाहों से तौबा है। तो अल्लाह कहते हैं उस वक़्त उनकी तौबा कबूल नहीं होगी। एक हदीस में भी आया है, अल्लाह के महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यक़बलु तौबतल अब्दि मा लम युग़र्ग़िर। तौबा का वक़्त उस वक़्त तक है जब तक मौत की कैफियत नहीं तारी हो जाती। जब हालत गरगरा तारी हो जाएगी, रूह निकलना शुरू हो जाएगी, उस वक़्त जब बंदा कहेगा मौला मेरी तौबा है, मुझे माफ़ कर दे, तो उस वक़्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा। एक दूसरी हदीस में आया है, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ताब क़ब्ल अन तत्लु अश-शम्स मिन मग़रिबिहा ताबल्लाहु अलैहि। अल्लाह के पाक पैगम्बर ने फरमाया कि तौबा का दरवाज़ा उस वक़्त तक खुला है जब तक सूरज मगरिब से तुलू नहीं हो जाता। क्या मतलब? हदीस में आता है कि जब सूरज गुरूब होता है तो वो अल्लाह के यहाँ जाकर सजदा करता है और अल्लाह से सुबह तुलू होने की इजाज़त मांगता है। इसी तरह अल्लाह इजाज़त देते और मामूल के मुताबिक तुलू हो जाता है मशरक़ की तरफ से। लेकिन एक वक़्त आएगा जब लोगों ने गुनाहों की इंतहा कर दी होगी, हर तरफ कत्लो गारत होगी, जुल्म की इंतहा होगी, ज़मीन गुनाहों से भर चुकी होगी। उस वक़्त जब सूरज अल्लाह से इजाज़त मांगेगा मौला अब तुलू हो जाऊँ, तो अल्लाह कहेंगे हाँ तुलू हो, लेकिन अब मशरक़ से नहीं होना बल्कि मगरब से तुलू हो और मशरक़ में गुरूब हो। जब लोग देखेंगे सूरज मगरिब से तुलू हो गया है तो उस वक़्त मसाजिद भर जाएंगी, लोग तौबा इस्तिग़फ़ार करने लग जाएंगे, लेकिन उस वक़्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा, किसी को तौबा नसीब नहीं होगी। तौबा करने के लिए चार चीज़ें ज़हन में रखो। सबसे पहले एतराफ़ जुर्म हो, यानी गुनाह का एतराफ़ हो, मौला ये मैंने गुनाह किया है, मैं इस पर शर्मिंदा हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ। और दूसरे नंबर पर गुनाह से रुक जाए और आइंदा वो गुनाह ना करने का पक्का अहद और अल्लाह से वादा करे, मौला ये गुनाह मुझे एक मरतबा माफ़ कर दे, आइंदा मेरा तो इससे वादा है पूरी ज़िंदगी गुनाह नहीं करूँगा। और तीसरे नंबर पर तौबा इस्तिग़फ़ार करता रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, क्योंकि जो गुनाह करके उसके दिल पर जंग लग चुका है, जुल्मत छाई हुई है, वो तौबा से, इस्तिग़फ़ार से और ला इलाहा इल्लल्लाह से उसकी सफाई होगी। और चौथे नंबर पर अगर इस गुनाह का ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद में से है तो या तो वो बंदों से मुआफ़ी मांगे या फिर उनके हुकूक अदा करे। और उसके बाद तौबा फिर कैसी करे? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा।
اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اور ایسی توبہ کرو، پکی سچی توبہ کرو۔ قبیلہ بنو جوہینہ کی ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے حد لگائی جائے، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ بی بی تو ہوش میں ہے، تجھے پتہ ہے کہ زنا کی سزا کیا ہے؟ کیا پتہ تجھ سے گناہ اس حد تک نہ ہوا ہو کہ اس پر حد لگتی ہو؟ وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ واقعی ہی مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، اور اس کا ثبوت میرے پیٹ کے اندر پلنے والا بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب بچے کی ولادت ہو جائے اس کے بعد آنا۔ قبیلہ بنو جوہینہ کی ایک عورت سے زنا سرزد ہو گیا، لیکن گناہ کرنے کے بعد اس کو جب خوف خدا آیا تو اللہ سے ڈر گئی، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے حد لگائی جائے، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی تو ہوش میں ہے، کیا پتہ تو اس سے گناہ اس حد تک نہ ہوا ہو کہ اس پر حد لگتی ہو؟ وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ واقعی ہی مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، اور اس کا ثبوت میرے پیٹ کے اندر پلنے والا بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے کی ولادت ہو جائے اس کے بعد آنا۔ تو وہ عورت سال کے بعد آتی ہے، کہتی یا رسول اللہ بچے کی ولادت ہو گیا، مجھے حد لگائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ بچہ دودھ چھوڑ دے اس وقت آنا۔ جب 2 سال کے بعد پھر آتی ہے تو بچے کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کا ایک ٹکڑا پکڑاتے ہیں، وہ بچہ وہ پکڑ کر کھانے لگتا ہے۔ تو عورت کہتی ہے یا رسول اللہ اب تو یہ روٹی کھانا بھی شروع کر دیا اس نے، مجھے حد لگائی جائے۔ آپ اس عورت کے خوف خدا کا اندازہ لگائیں کتنا وہ اللہ سے ڈری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس عورت کو چٹکل میدان کے اندر لے کر جایا جائے۔ آپ نے گڑھا کھدوایا اور اس گڑھے کے اندر اس عورت کو کمر تک دفن کیا، اوپر سے مٹی ڈالی اور اس عورت کے اوپر چادر ڈال کر اوپر سے پتھروں سے اس عورت کو سنسار کر دیا۔ جب وہ مر گئی، فوت ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس عورت کو غسل دلوایا جائے اور کفن دیا جائے، اور صحابہ کو کہا میرے صحابہ جنازہ پڑھنے کی تیاری کرو۔ تو حضرت عمر بول پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کیسے جنازہ پڑھا سکتے اس عورت کا، یہ تو زانیہ تھی، اس سے زنا سرزد ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 گناہگار آدمیوں کے اوپر اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو اللہ ان 70 گناہگار لوگوں کے گناہ بھی معاف کر دے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، انسان خطا کار ہے، گناہ کا پتلا ہے، لیکن اس گناہ کے اوپر پھر ڈٹ نہ جائے بلکہ شرمندگی اختیار کرے۔ اللہ اس آدمی کو کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں دیتا جو گناہوں کے اوپر شرمندگی کے بجائے فخر کرتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد کہتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ یار فلاں کی بہن کے ساتھ میرے روابط ہے، فلاں کی بہن کے ساتھ میرے تعلقات ہے، یار آج شراب پی ہے، زنا کیا ہے، فلاں بندے کو میں نے بچھاڑ دیا، فلاں کی بڑی تذلیل کی ہے۔ ایسے بندے کو کبھی بھی توبہ کی اللہ توفیق نہیں دیتا، بلکہ توبہ کی توفیق اس بندے کو ملتی ہے جو گناہ کرنے کے بعد پھر شرمندگی اختیار کرتا ہے، یار مجھ سے بھول سے گناہ ہو گیا، اس کے اوپر پھر شرمندہ ہوتا ہے۔ ایسے بندے کو اللہ توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے۔ توبہ اتنی سچی کرو، اتنی سچی کرو کہ آسمانوں کے فرشتے بھی رونے لگیں، وہ بھی کہیں مولا اس بندے کو معاف کر دے، اتنی صدقے دل سے توبہ کر رہا ہے۔ اتنی سچی توبہ کرو کہ اللہ اپنی قدرت کے قانون بدل دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک من چلا آدمی آتا ہے، آ رہا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوتی ہے۔ جو ہی امیر المومنین حضرت عمر کو دیکھتا ہے تو فوراً قمیض کے نیچے چھپا لیتا ہے بوتل۔ حضرت عمر دیکھ لیتے ہیں اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ بوتل نکالو۔ حضرت عمر جو ہی بوتل نکالتے ہیں، ہاتھ میں پکڑتے ہیں، پوچھتے ہیں اس میں کیا ہے؟ تو وہ بندہ ڈر کی وجہ سے کہتا ہے کہ امیر المومنین اس میں سرکہ ہے۔ حضرت عمر جو ہی کھولنے لگتے ہیں تو وہ بندہ اتنا ڈر جاتا ہے کہ اب مجھے حد لگی، اور کہتا ہے یا اللہ مجھے ایک مرتبہ معاف کر دے۔ دل ہی دل میں کہتا ہے مولا ایک مرتبہ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا۔ تو حضرت عمر جو ہی بوتل کھول کر اس سے سونگھتے ہیں تو وہ سرکہ ہی نکلتا ہے، ہوتی شراب ہے لیکن اللہ اس کو سرکے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی سچی توبہ کرو کہ اللہ اپنی قدرت کے قانون بدل دے، لیکن اس بندے کی لوگوں کے سامنے توہین نہ ہونے دے۔
جب بندہ اتنی سچی توبہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے اور کہتا ہے اہلکت الناس بالذنوب، میں نے لوگوں کو گناہوں کے ذریعے تباہ کر دیا تھا، برباد کر دیا تھا، ان کا تو کوئی بخشش کا ذریعہ ہی نہیں تھا۔ وَأَهْلَكُونِي بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْإِسْتِغْفَارِ، لیکن لوگوں نے اللہ کے آگے توبہ کر کے، استغفار کر کے اور لا الہ الا اللہ پڑھ کر میری کمر توڑ دی ہے، مجھے ہلاک کر دیا ہے۔ شیطان روتا ہے اور اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کے حضور معافی مانگتا ہے، ندامت اختیار کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے، کوئی میرے سامنے جھکے اور مجھ سے معافی مانگے، التجا کرے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا کے اوپر سارے لوگ نیک ہو جائیں، مومن ہو جائیں، تو اللہ ایسے لوگوں کو اٹھا لے، کیونکہ پھر ان کا دنیا کے اوپر کوئی کام ہی نہیں ہے، جنت میں جائیں۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے، پھر اللہ سے معافی مانگیں گے۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص سے راہ میں سفر کر رہا ہوتا ہے، اونٹ پر اس کا سارا ساز و سامان ہوتا ہے، پانی، کھانا وغیرہ، تو اچانک وہ آرام کی غرض سے اونٹ کو باندھتا ہے اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر آرام کرنے لگ جاتا ہے۔ چوں ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اونٹ اس کا موجود نہیں ہوتا، گم پاتا ہے اس کو۔ اب وہ اس کو ڈھونڈتا رہتا ہے، صحرا میں، جنگل میں ڈھونڈتا رہتا ہے، لیکن وہ اونٹ نہیں اس کو ملتا۔ اب وہ بندہ بیچارہ تھک ہار کر پھر بیٹھ جاتا ہے اور ملک الموت کا انتظار کرنے لگتا ہے، کیونکہ صحرا کے اندر پانی بھی نہیں ہے، کوئی کھانے کا انتظام بھی نہیں ہے، اوپر سے گرمی ہے، نیچے سے ریت ہے تپتی ہوئی، تو وہ بندہ موت کا انتظار کرنے لگ جاتا ہے۔ اچانک اسی انتظار کے اندر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور جو اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے اونٹ کو سامنے پاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخطأ من شدت الفرح، کہ اس بندے کی خوشی کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، بلکہ زبان لڑکھڑا جاتی، کہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی اس بندے کو خوشی ہوتی ہے اس کا اونٹ ملنے پر، اس سے کئی زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس سے معافی مانگنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، کوئی بندہ گناہگار بھٹکا وہ میرے دربار میں آئے، مجھ سے معافی مانگے، میں اسے معاف کر دوں۔ یہ تو ہمیں مولویوں نے گمراہ کیا ہوا ہے کہ تہاڈی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں، لہٰذا ڈائریکٹ نہ پکارو بلکہ انڈائریکٹ پکارو۔ یہ تو ہمیں مولویوں نے، علماء سو نے گمراہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کا قرآن تو صاف کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ